बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप तारिक मतीन साहब का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले चंद दिनों से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो बेपनाह मोहब्बत देखने को मिल रही थी, तो उसके मुतालिक बहुत सारे शुकूक व शुबहात थे। यानी सब कह रहे थे कि आप ये मुआहदे भी कर रहे हैं, आप हर चीज को वेलकम भी कर रहे हैं, धड़ाधड़ मुलाकातें भी हो रही हैं, तो होने क्या जा रहा है, या अमेरिका डिमांड क्या कर रहा है, या अमेरिका चाह क्या रहा है। इस बारे में एक खबर रॉयटर्स ने दी और वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। असल में उन्होंने उस खबर को फाइनेंशियल टाइम्स से कोट किया, चूंकि ये खबर फाइनेंशियल टाइम्स की थी और वहां पर डिटेल्स आई। मैं आपके सामने खबर रखता हूं और उसके ऊपर पाकिस्तान के मीडिया में मुकम्मल सन्नाटा था। फिर आज कुछ खबरें सिक्योरिटी जराए से चली हैं। वो क्या खबरें हैं, पहले फाइनेंशियल टाइम्स की खबर बताता हूं। ये रॉयटर्स ने जो दावा किया, लिखा पाकिस्तान कोर्ट्स यूएस विद पिच फॉर न्यू अरेबियन सी पोर्ट, फाइनेंशियल टाइम रिपोर्ट्स। खबर यह है, आगे मजीद वो लिखते हैं कि एडवाइजर्स टू पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैव अप्रोच्ड यूएस ऑफिशियल विद एन ऑफर टू बिल्ड एंड रन अ पोर्ट ऑन द अरेबियन सी, द फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्टेड ऑन फ्राइडे साइटिंग अ प्लान सीन बाय द न्यूज़पेपर। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के जो एडवाइजर्स हैं, उन्होंने अमेरिका को एक ऑफर दी है और ऑफर यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर अरेबियन सी पसनी का जो इलाका है, वहां पर आप एक बंदरगाह न सिर्फ तामीर करें बल्कि उसको चलाएं, और वो बुनियादी तौर पे एक टर्मिनल के तौर पे काम करेगी। चूंकि मिनरल्स का मुआहदा हुआ है और मिनरल्स वाले मामले के ऊपर वहां पे कुछ रेल नेटवर्क्स बिछाए जाएंगे और वो वहां से मिनरल्स को, मादनियात को निकाल के इस पोर्ट से लेकर आएंगी और पोर्ट्स आगे लेकर जाएंगी। अच्छा, अब जब ये सब कुछ हुआ तो उसमें बहुत सारे सवालात एक ये भी थे कि जो पसनी है ये डिस्ट्रिक्ट गवादर के अंदर है, और आप जानते हैं कि गवादर ऑलरेडी सी पैक के तहत हमने चीन के साथ मिलकर एक बंदरगाह वहां पे बनाई हुई है। तो ये कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है, कोई 70 मील का इनके दरमियान फासला है। नंबर 1 इसमें चीज ये है, और नंबर 2 चीज ये है कि जिस जगह पे ये पोर्ट कही जा रही है वो ईरान से कोई 100 मील के फासले के ऊपर होगी। लेकिन कहा गया कि ये कोई फौजी अड्डे वाली चीज नहीं होगी, बल्कि इसको प्योरली इस मैटर के साथ ही देखा जाए। अच्छा, अब जब ये चीज आई तो इसके ऊपर पाकिस्तान के मीडिया में तो मुकम्मल तौर पे सन्नाटा था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में शोर मच गया कि पाकिस्तान ये कह रहा है। और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप गवादर हवाले कर रहे हैं चीन के, 70 मील दूर पसनी में आप अमेरिका को कह रहे हैं कि आप बंदरगाह बनाएं। तो ये कैसे मैनेज होगा? आप बकरी और शेर कैसे एक ही घाट से पानी पिएंगे? पहला सवाल तो ये था। इस पे फिर हुकूमत ने भी कुछ बातें की। मिसाल के तौर के ऊपर अब उमर चीमा जो हैं वो जाहिर है कि उन हलकों के करीब हैं, या उनकी लाइन लेकर आते हैं, या जो उनका वरियन होता है जरा ज्यादा बेहतरी के साथ के। तो उन्होंने कहा एक अमरीकी ओहदेदार ने कहा था कि बलूचिस्तान में हमारी सरमायाकारी करा दें, उसके बाद वहां अमन कायम हो जाएगा। और फिर जो मामलात आगे बढ़े तो अमेरिका ने मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दिया, बीएलए को पहले ही करार दिया जा चुका है, और इंटेलिजेंस के शोबे में ताउन भी शुरू हो गया। और अब ये खबर से मुराद उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स की खबर दी। तो उनका अमेरिका ने चूंकि ये कहा था कि अगर आप बलूचिस्तान में अमन चाहते हैं तो आप हमारी वहां पे सरमायाकारी करा दें। तो ये उस सरमायाकारी उस तनाजुर में है। चलें, इससे हमें थोड़ी सी और बात की समझ आई, लेकिन उसके साथ कुछ और बातें इसी आर्टिकल के अंदर हमें पता चली, और वो ये थी कि फाइनेंशियल टाइम्स ने ही बताया कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह लेट लास्ट मंथ, यानी आखिरी महीने के आखिर के अंदर, पाकिस्तान ने यहां से अमेरिका को तकरीबन 2 टन जो नायाब मादनियात है उनकी पहली खेप भेजी है। चूंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान का और अमेरिकी कंपनीज का एक मुआहदा हुआ, और फिर जो तस्वीर व्हाइट हाउस ने जारी की उनमें से एक तस्वीर में हम देख पा रहे थे कि जहां पे शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल को देखा जा सकता है, जो अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ उस वक्त महवे गुफ्तगू थे। तो उनके हाथ में एक सूट केस या कोई ऐसी चीज थी जिसके अंदर वो मादनियात या जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो दिखाई दे रहे थे। तो उससे बात समझ आती है। लेकिन अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इसके बाद हुआ क्या। इसके बाद यह हुआ कि सहाफियों के साथ आज एक इन कैमरा गुफ्तगू हुई, गालिबन इस्लामाबाद में हुई होगी,
اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو سیکیورٹی ذرائع سے خبر چلی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگی. یہ نہیں معلوم کیا آیا وہ کس کے ساتھ تھی, لیکن کہا گیا جی اس گفتگو میں جو فائنینشیل ٹائمز کی خبر ہے نہ تو اس کی تصدیق کی گئی نہ اس کی تردید کی گئی. یعنی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ہاں ہم اس خبر کے ساتھ اس کی تصدیق کرتے ہیں, یا یہ بھی نہیں کہا گیا نہیں ہم اس کی تردید کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. ان کا جی سیکیورٹی آفیشلز کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو سرمایہ کاری کے ساتھ ٹیکنیکل مدد بھی چاہیے. ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس پوٹینشل ہے اور ہمیں صرف سرمایہ کاری نہیں چاہیے, اور ہم جو ہے وہ کچھ ٹیکنیکل سپورٹ بھی چاہتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے وہ ریئر ارتھ منرلز نکالنے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ٹیکنیکلٹیز ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہم نے وہاں سے سنی, اور اس کے بعد اوورال کچھ اور خبریں آئی اور کہا جی پسنی پورٹ اور دیگر منصوبوں کے لیے پرپوزلز آئے ہیں. پاکستان نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے. موجودہ صدی معدنیات کی صدی ہے. عالمی کمپنیاں پاکستان میں دھات اور منرلز کی دریافت میں دلچسپی رکھتی ہیں. تو اس سے واضح ہوا کہ کچھ چل ضرور رہا ہے, لیکن آفیشلی ابھی اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں دیا گیا. اب ایک معاملہ یہ ہوا اور دوسرا معاملہ ایک اور ہے, اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ایمل ولی خان جو عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ہیں وہ ایک تقریر کرتے ہیں. اس تقریر میں وہ فیلڈ مارشل کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے اس کے اوپر اس کے لتے لیتے ہیں, اور وہ ووٹ کو بوٹ سے ریپلیس کرتے ہیں. اس کے بعد جو طلال چودھری صاحب ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور اس پریس کانفرنس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا پتہ ہے آپ کی صلاحیت کا, کہ آپ پارٹی کے صدر اس لیے نہیں بنے کہ آپ بڑے کمپیٹنٹ ہیں, بلکہ پارٹی کے صدر اس لیے بن گئے کہ آپ کے بڑے یہ پارٹی چلاتے تھے, اور آپ کا میرٹ یہ ہے کہ آپ اپنی جو آبائی سیٹ ہے یا گھر کی سیٹ ہے وہ بھی ہار گئے. اس کے بعد ایمل ولی خان ان کو کہتے ہیں کہ میں اب تمام چاہتا ہوں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو, اور ہم جنرل ضیاء کے رجیم سے لے کر اس ہائبرڈ رجیم تک وہ کھولیں گے اور منڈے کو بات کریں گے. جب یہ ساری بات ہوئی تو اس کے بعد جو طلال چودھری ہیں, تو طلال چودھری نے کہا جہاں تک اصول کی بات آتی ہے تو میں اصول پہ کھڑا رہتا ہوں. میں نے ثاقب نثار کی عدالت سے بھی معافی نہیں مانگی تھی, حالانکہ غلط بات ہے. انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی ان کی عدالت کے سامنے رکھی تھی, لیکن اس کو معافی ان کو نہیں ملی تھی, اور اس کے ساتھ ہی ان کو 5 سال کی نااہلی کی سزا ہوئی جو ختم ہو گئی. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا, انہوں نے کہا کہ آپ باقی ساری ڈیبیٹ شروع کرنے کے بعد جو ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کس اصول کے تحت اور کس حیثیت کے اندر منسٹرز انکلیو اسلام آباد کے اندر رہائش رکھے ہوئے ہیں. اب پہلا سوال تو چلیں ایمل ولی خان سے طلال چودھری صاحب نے پوچھا. ایک سوال طلال چودھری صاحب سے بھی ہونا چاہیے کہ طلال چودھری صاحب انہوں نے کوئی زبردستی قبضہ تو نہیں کر لیا؟ آپ کی حکومت ہے اور آپ کی وزارت کے تحت منسٹرز انکلیو چلتا ہے, تو آپ نے کس کیپیسٹی میں, کس اصول کے تحت, کس قانون کے تحت ان کو یہ گھر دیا ہوا تھا؟ پہلا اصول یہ ملنا چاہیے. جب یہ بات تھوڑی سی آگے بڑھی تو اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر میں پتا چلتا ہے, اور ایمل ولی خان یہ بتاتے ہیں کہ ان کی اور ان کی جو فیملی کو ملنے والی سیکیورٹی ہے, ان کے والد کو ملنے والی سیکیورٹی جو ہے, وہ تمام سیکیورٹی وزارت داخلہ نے واپس لے لی. اور اس کے بعد ان کا جی اگر مجھے یا میرے خاندان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ظاہر ہے ان کے اوپر ہوگی, اور ان کا میں عوام کے حق میں بولتا رہوں گا, جو بھی میرے راستے میں آئے تو میں اس کے لیے تیار ہوں, اور اب میں اپنی ذاتی سیکیورٹی اور سالات کے ساتھ زیادہ حفاظت کے ساتھ سفر کر سکوں گا. اور پیر کو ملاقات ہوگی, اور پیر کا مطلب ان کا یہ تھا کہ سی یو آن منڈے, کہ وہ سینٹ کے اندر ان چیزوں کا جواب دیں گے. اچھا, یہ خبر آئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے ان کو سیکیورٹی دی ہوئی تھی وہ سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی. اب میرے لیے یہ خبر بڑی حیران کن تھی کہ ان کی وفاق کے ساتھ سمجھ آتی ہے, طلال چودھری تو کوئی اور جنگ لڑ رہے ہیں, ان کی سمجھ آتی ہے, تو صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی جو کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, آپ سیکیورٹی واپس کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کا ایمل ولی خان سے جھگڑا کیا ہے؟ یعنی ایمل ولی خان کی سیاست پہ 1000 سوال اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن خطرہ تو ان کو ہے. ان کا خاندان ماضی میں بھی نشانہ بنتا رہا ہے, اور ایون ان کی پارٹی جس میں ہم نے یہ دیکھا بلور خاندان پہ حملے ہوتے رہے, افتخار صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے شہید ہوئے, اکلوتا ان کا بیٹا تھا. تو آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ یہ تو ایک سوال ہے نا. یا پھر آپ بھی کوشش وہی کر رہے ہیں جو باقی سارے لوگ کر رہے ہیں؟ تو پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد تنازع کھلا ہے
اور اس پہ یہ پتا چلا ہے کہ ایمل ولی خان صاحب نے خود یہ بتایا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے ان کو فون کیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ صوبائی حکومت کا اس تمام ڈرامے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وزارت داخلہ نے براہ راست آئی جی کو احکامات دیے اور ان کا جی صورتحال کو واضح کرنے اور حقیقت کو بے نقاب کرنے پر ان کا شکریہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو سینیٹر ایمل ولی خان ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ آپ جو ہیں یہ سب جب کر رہے ہیں تو اگر آئی جی جو پولیس ہے وہ بھی آپ کے ماتحت نہیں ہے تو پھر آپ یہ حکومت کر کیا رہے ہیں، اور آپ یہ حکومت اس میں رہتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، اور آپ کا لینا دینا اس حکومت کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی آئی جی جو ہے وہ اس سارے سلسلے کے اندر آپ کی صوبائی حکومت بھی آپ کی بات، آپ کا آئی جی بھی نہیں سن رہا، اور آپ کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن جو ہیں وہ بھی آپ کی مرضی کے نہیں ہو رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے یہ دیکھیے کہ آپ کا کارکن بھی آپ سے ناراض ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے اس سلسلے میں پھر اس حکومت کا آپ نے اچار ڈالنا ہے یا اس حکومت میں رہتے ہوئے آپ حاصل کیا کر رہے ہیں؟ میں پھر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو، کم از کم یہ جو حکومت ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت جو ہے وہ لے بیٹھے گی اور آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ یعنی اگر آپ کا آئی جی آپ کی بات نہیں اور آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، یا تو پھر آپ علی امین گنڈا پور ہمت کریں اور اس حوالے سے اس کو ہٹا دیں، اور یا تو آپ آئی جی کو ہٹا دیں، اور اگر آپ آئی جی کو نہیں ہٹا سکتے تو پھر جو ہے کم از کم آپ اس گورنمنٹ کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس سارے معاملے کے اندر آپ ایک بے اختیار حکومت کے اندر ہیں، اور بے اختیار حکومت میں رہنے کا پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو کچھ ایک فیصلہ کر لینا چاہیے، ورنہ آپ اپنے کارکنوں کی سامنے بھی ہار جائیں گے اور صوبے کے اندر بھی ہار جائیں گے۔ اچھا ایک بات اور، عمران خان کا آج جنم دن تھا، اور ان کے جنم دن کے اوپر ان کے جو 2 بیٹے ہیں قاسم خان، انہوں نے اردو میں اور انگلش دونوں میں ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ اپنے 73ویں یوم پیدائش پر ہمارے والد عمران خان اب بھی ایک ڈیتھ سیل میں قید ہیں، 790 دن اپنے خاندان، اپنے ڈاکٹرز، اپنے وکلا کے بغیر، مگر ان کا حوصلہ آج بھی قائم ہے، ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے کیونکہ وہ ہار کبھی نہیں مانیں گے۔ اب یہ ان کا پیغام تھا، وہ اس میں انہوں نے آئے، لیکن ایک چیز اور امپورٹنٹ جو فواد چودھری نے بات کی، ان کا عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی سیاسی تحریک اگر کوئی اٹھ سکتی ہے تو وہ صرف ان کے خاندان کے لوگ ہی چلا سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کے بیٹے اس تحریک کی قیادت کریں، باقی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ ایک حقیقت ہے چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو کوئی پاکستان آنے دے تو تبھی کرے گا نا، انہوں نے اعلان کیا تھا لیکن ابھی تک ان کو ویزا بھی نہیں دیا گیا، تو آپ اس سے ان کے ڈر خوف کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جب تک کہ اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔